ऑलराइट सो आपके पास आई कैम जो होता है वो बेसिकली इट मैनेजेस एंड इम्प्लीमेंट्स डिजिटल आइडेंटिटीज एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स credentials and access control. It creates trusted digital identity representations of individuals and non-person entities NPE process applications and automated devices seeking access to a resource. यानी कि ये बेसिकली ये बताता है आई कैम के एक अगर आपके पास एक इंडिविजुअल बंदा है, ठीक है, उसको एक डिजिटल आइडेंटिटी दे देता है एंड इट मेक श्योर कि उसको ये पता चल जाए कि ये जो बंदा है ये असली में एक रियल पर्सन है या फिर ये एक नॉन पर्सन एंटिटी है. फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल ऑटोमेटेड डिवाइसेस जो बस डेटा ऑटोमेटिकली रिट्रीव कर रहे होते हैं फॉर सम इंफॉर्मेशन, राइट. सो देर बेसिकली टेकिंग दे नीड सम एक्सेस टू अ रिसोर्स. तो हम करते ये हैं कि हम इन आइडेंटिटीज़ को बाइंड करते हैं क्रेडेंशियल्स के साथ, ठीक है. क्रेडेंशियल्स बेसिकली होता है एक एपीआई टोकन होती है, एक डेटा स्ट्रक्चर या एक ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक टोकन पोजेस एंड कंट्रोल बाय द सब्सक्राइबर्स. तो हम ये इनको इन आइडेंटिटीज़ को क्रेडेंशियल्स दे देते हैं एंड दे कैन सर्व एज अ प्रॉक्सी फॉर द इंडिविजुअल और एनपीए. तो वो चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो आपके पास एक क्या कहते हैं एनपीए हो, दोनों केसेस के अंदर हम उनको टोकन असाइन कर रहे हैं. एंड देन यू आर यूजिंग क्रेडेंशियल्स टू बेसिकली गिव देम ऑथराइज एक्सेस, ठीक है. तो होता ही है आपके पास एक क्रेडेंशियल मैनेजर होता है, आपके पास एक आइडेंटिटी मैनेजर होता है, आपके पास एक एक्सेस मैनेजर होता है और आपके पास आइडेंटिटी फेडरेशन होती है. तो बेसिकली इसको याद करने का तरीका से सेक आई सी बॉन्ड सॉरी बोर्ड ट्रिपल पी आर एल एंड देन यू हैव बेक्स. सो सेक आई सी को हम करते ऐसे हैं कि स्पॉन्सरशिप, एनरोलमेंट, क्रेडेंशियल प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, क्रेडेंशियल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट. आइडेंटिटी मैनेजर को हम कैसे करते हैं बी फॉर बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, ओ फॉर ऑन बाउंड्री सॉरी ऑन बोर्डिंग I guess. And then A for authoritative attribute resources and D for digital identity manager, lifecycle manager or management. Then we have triple P, which is policy management, privilege management, physical access, and then R for resource management and L for logical access. तो प्रोविजनिंग एंड डी प्रोविजनिंग के लिए ये यूज़ हो रहा है. एंड देन ओवर हियर बैक्स हमारे पास है बी फॉर बिजनेस पार्टनर, ई फॉर एक्सटर्नल एजेंसी, C for citizen, and S for state or local government. Now let's take a look at an important topic which is SQL injection. तो SQL injection होता है ये कि हम basically inject कर रहे हैं SQL queries and we are like retrieving unauthorized information from the database, ठीक है. So basically हम यहाँ SQL जो queries होती हैं वो हम dynamic contents के अंदर inject कर होते हैं. Basically anything which is connected to a database और database के through वो बेसिकली चेंज कर रहा है डायनेमिकली अपनी इंफॉर्मेशन, तो हम वहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है. So there are two most common attacks. The first most common attack that a hacker does or an attacker does is कि वो bulk of information वहाँ से extract कर होता है. या फिर दूसरा अटैक ये होता है कि जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा garbage information throw कर रहा होता है in the database. And basically the attacker has the power to delete, update, read, write, insert. It has all of the capabilities of using SQL queries in an SQL injection attack. सो SQL इंजेक्शन एट लाइफ साइकिल अटैक का जो लाइफ साइकिल है नॉर्मली टिपिकली दिखता कैसे है. सो सबसे पहले वनरेबिलिटी देखते हैं अपनी वेबसाइट में और वहाँ पर आप बेसिकली अपनी SQL क्वेरी को इंजेक्ट करते हैं. यू नीड टू मेक श्योर कि ये जो SQL क्वेरी है इट कैन सेफली बी इंजेक्टेड, कि बेसिकली ट्रैफिक के थ्रू चले जाए, फायरवॉल के थ्रू एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, कोई मसले ना हो, कोई ब्लॉक ना कर रहा हो. अगर ये हो जाता है तो फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन जो SQL क्वेरी जो malicious कोड है इट ट्रांसफर्स फ्रॉम द वेब सर्वर टू द वेब एप्लीकेशन टू द डेटाबेस. द डेटाबेस देन रिट्रीव्स द डेटा एंड गिव्स इट टू द वेब एप्लीकेशन जो डायनेमिकली इन्फॉर्मेशन को चेंज करेगा, विच देन सेंड्स द डेटा बैक टू योर वेब सर्वर जो फिर अटैकर यूज़ करता है. सो यही डायग्राम जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, यही डायग्राम यहाँ पे भी गिवन है. बस फ़र्क ये है कि ये मैंने ख़ुद से बनाई है और ये बेसिकली स्लाइड्स की डायग्राम थी. तो इसके अंदर आपके पास यूज़र है, इंटरनेट है जो राउटर से कनेक्टेड है, फायरवॉल है, स्विच है, वाईफाई है, एंड देन यू हैव योर वेब सर्वर्स एंड योर डेटाबेस.
سو ایس کیو ایل کی اٹیک ایونیوز کیا ہوتے ہیں بیسکلی کہ وہ کہاں کہاں اٹیک کر سکتا ہے. سب سے پہلے سب سے آسان اور سب سے کامن جگہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یوزر فارمز کے اندر, کیونکہ آپ یوزر فارم کے اندر اس کو بیسکلی ایبلٹی دے رہے ہو ایک اٹیکر کو کہ وہ کچھ بھی وہاں پہ لکھ سکتا ہے, رائٹ. ایک وہاں پہ ہوتا ہے, سیکنڈ ہوتا ہے سرور ہیڈرز پہ, سرور ویریبلس میں. تو سرور ویریبلس بیسکلی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے ہیڈر کے جو آپ کے نیٹ ورک کے ہیڈرز ہوتے ہیں یا ایچ ٹی ٹی پی کے ہیڈرز ہوتے ہیں, بیسکلی جہاں پر لاگنگ ہو رہی ہو, اسٹیٹسٹکس ہو رہی ہو, انوائرمنٹ ویریبلس کو ایکسیس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم جا کے ایس کیو ایل کویریز انجیکٹ کرتے ہیں. نہ ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر ہم لاگنگ میں کر رہے ہوتے ہیں, تو جب بھی ایک ڈیٹا بیس لاگ کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے وہ فوراً اس ایس کیو ایل کویری کو بھی کیا کہتے ہیں ایکسیکیوٹ کر دیتا ہے. نا سیکنڈ ہمارے پاس ہوتا ہے سیکنڈ آرڈر انجیکشن. تو ابھی تک ہم جو بات کر رہے تھے وہ فرسٹ آرڈر انجیکشن تھی, ٹھیک ہے, مطلب سرور ویریبلس نہیں بٹ یوزر ان پٹ کی جب بات کرے تو وہ فرسٹ آرڈر تھی. فرسٹ آرڈر انجیکشن بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بس ڈیٹا آپ نے پلانٹ کیا, اپنی ایس کیو ایل کویری انجیکٹ کری اور بس اس نے پھر آپ کو سارے ڈیٹا ریٹریو کر کے لا کے دے دیا. سیکنڈ آرڈر کے اندر ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ ایک انکمپلیٹ ایس کیو ایل کویری لکھتے ہیں. یو کین سے کہ انکمپلیٹ ڈسٹینس میں کہ کویری پوری ہوتی ہے لیکن وہ اس ٹائم پہ ایکسیکیوٹ نہیں ہوتی. یو ویٹ فار دا ڈیٹا بیس ٹو ایکسیکیوٹ اٹ آن اٹس اون, کہ وہ ٹریگر کرے کوئی چیز اور پھر اس سے ہو جائے. تو یو کین سے کہ سرور ویریبلس از این ایگزامپل آف لائک سیکنڈ آرڈر انجیکشن. ناؤ تھرڈ ہوتے ہیں کوکیز. کوکیز کے اندر آپ آرام سے کر سکتے ہیں پلانٹ. چوتھا ہوتا ہے فزیکل ایکسیس. ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ایک یوزر ان پٹ ہو, آپ کسی طریقے سے اگر فزیکل ان پٹ جیسے کہ او سی آر ہو گیا یا آپ کے پاس کوئی بھی آر ایف آئی ڈی ہو گئی یا آپ کے پاس دوسری ریسورسز ہو گئیں, بار کوڈز ہو گئے جو بیسکلی ڈیٹا کو لے رہے ہیں اور دے آر کنورٹنگ اٹ ان ٹو این ایس کیو ایل کویری, تو آپ اس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. اٹیک ٹائپس آپ کے پاس تین ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہے, ان بینڈ, آؤٹ بینڈ اور آپ کے پاس انفرینشیل. ان بینڈ بیسکلی یہ بولتا ہے کہ جس میڈیم سے آپ نے انجیکٹ کیا وہیں سے آپ ڈیٹا ریٹریو کر رہے ہیں. آؤٹ بینڈ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی, ڈفرینٹ جو ریٹریول کا ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا آپ کے پاس چینل. سو یو کڈ سے کہ فار ایگزامپل آپ نے ریٹریو کیا ڈیٹا تھرو این ای میل اور پھر آپ اس کو سینڈ کر رہے ہیں تھرو این ای میل, ٹھیک ہے. Sorry, you're retrieving the information from an email and then you're sending it to a tester کہ دیکھنے کے لیے ہاں بھائی یہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. اینڈ دین آپ کے پاس انفرینشیل اٹیک بیسکلی یہ ہوتا ہے لائک ان مائی لاسٹ ویڈیو جس کے اندر میں نے اس کو بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا کہ جب آپ کے پاس آتھرائز یوزڈ ہے, ٹھیک ہے, اینڈ یو آر گیننگ ان آتھرائز انفارمیشن فرام اے کلیکشن آف ڈیٹا, تو وہاں پہ اس کو ہم انفرینشیل اٹیک کرتے ہیں. تو اس کے اندر ایز سچ آپ کے پاس ڈیٹا ریٹریو نہیں ہو رہا ہے, آپ ڈیٹا کا پیٹرن ڈیڈیوس کر رہے ہو اور اس کی بیسس پہ آپ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر رہے ہو. سو ان بین اٹیک کے اندر ہمارے پاس تین میتھڈز ہوتے ہیں, ٹوٹالوجی, ایڈنگ کمنٹس اینڈ پگی بیک کویریز. تو ٹوٹالوجی بیسکلی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی اوور آل اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے تو پھر وہ ڈیٹا لا کے دے دے گی. سو فار ایگزامپل آپ کے پاس کویری ہے سلیکٹ اسٹار فرام یوزر ویئر نیم ایکولس ٹو سم تھنگ اینڈ پاسورڈ ایکولس ٹو سم تھنگ. سو امیجن کہ یہاں پہ یوزر اب نیم کی جگہ یہ لکھ دیتا ہے ایمٹی اسٹرنگ اور 1 ایکولس ٹو 1 اینڈ دین سم تھنگ سم تھنگ. سو یہ بیسکلی اسٹیٹمنٹ اگر ٹرو ہے اور اس کے بعد اس نے کمنٹس ایڈ کیے ہوئے ہیں, سو کمنٹس بیسکلی یہ کرے گا کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو بھی لکھا ہوا ہے وہ اگنور کر دے گا. تو اس نے کیا کیا, اس پورے میسج کو اگنور کر دیا اور اس نے بولا سلیکٹ اسٹار فرام یوزر ویئر نیم ایکولس ٹو واٹ, اینڈ یہاں پر بیسکلی یہ پوری جو چیز تھی یہ ٹرو کنسیڈر ہو گئی. سنس یہ ٹرو کنسیڈر ہو گئی تو پوری کویری آپ کی چل گئی اینڈ دین بیسکلی ٹوٹالوجی فلفل ہو گئی اینڈ اٹ بیسکلی برنگس یو بیک دی انٹائر ڈیٹا. تو یہ بیسکلی ٹوٹالوجی اینڈ ایڈنگ کمنٹس والی چیز ہے. ناؤ پگی بیک کویری بیسکلی یہ کہتی ہے کہ اگر یہ والی چیز ٹرو ہے تو پھر یہ والی بھی چیز, مطلب ایک کویری اگر چل گئی تو دوسری کویری بھی چلائے, تو وہ لنک کویریز ایک ساتھ چلا رہی ہوتی ہے. سو in that case the hacker or the attacker needs to know different server configurations پہلے سے ہی کہ ہاں بھائی اگر یہ اٹیک ہوگا پھر یہ اٹیک ہوگا یہ اٹیک ہوگا اینڈ دس کین لائک اٹیک دیز ڈفرنٹ ٹائپس آف سرورس. تو فار ایگزامپل یہ کویری اٹیک کرے گی فرسٹ لیول سیکورٹی کو اینڈ دین اگر وہ بائی پاس ہو جاتی ہے تو پھر سیکنڈ والی آرام سے سیکنڈ والی کو کر دے گا. سو یہ بیسکلی پگی بیک یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک کویریز چل رہی ہیں. نا انفرینشیل اٹیک کے اندر دو اٹیکس ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے آپ کے پاس بلائنڈ ایس کیو ایل اٹیک اینڈ دوسرا ہوتا ہے آپ کے پاس ایلیگل یا لاجیکلی انکریکٹ کویریز. تو آپ جان بوجھ کے انکریکٹ کویریز ڈالتے ہیں تاکہ وہ آپ کو جو کانسول ہوتا ہے
آپ کا پروگرام وہ آپ کو ڈیٹیل میسیجز بتاتا ہے کہ ہاں بھائی دیکھو یہ چیز مسئلہ کر رہی ہے. سو این ایگزامپل از فار ایگزامپل آپ نے کیا کیا, آپ نے ازیوم کرتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا بیس کے اندر جو یونیک آئی ڈی جو ہے وہ ایک انٹیجر سے اسٹورڈ ہے اینڈ اٹس ناٹ اے اسٹرنگ اینڈ اٹس ناٹ اے یو آئی ڈی. تو آپ نے جان بوجھ کے کیا کیا, اس میں لائک کوئی اسٹرنگ ڈالی تو اس نے آپ کو ایک ایرر میسیج دے دیا کہ یور یو آئی ڈی شوڈ بی این انٹیجر. تو آپ کو یہاں سے پورا پتہ چل گیا کہ آپ کی جو پرائمری کی ہے وہ انٹیجرز ہے. سو سنس آپ کے ایرر میسیجز بہت ڈیٹیل ہوتے ہیں تو آپ کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے. سیکنڈ بلائنڈ ایس کیو ایل انجیکشن یہ ہوتا ہے کہ انسٹیڈ آف لائک اب سمجھو امیجن کرو کہ جو آپ کا اپوننٹ تھا, جو اٹیکر کا جو اپوننٹ ہے, اس نے بیسکلی بہت اچھا سیکیور سسٹم رکھا, اس نے سارے ایرر میسیجز ہائڈ کیے ہوئے کہ کنسول سے کوئی بھی ایرر میسیجز ڈسپلے نہیں ہوں گے. ہاؤ ایور یہاں پر پھر اٹیکر کیا کرتا ہے, یہاں پر اٹیکر ایک کنڈیشن مطلب ٹرو اینڈ فالس کی کنڈیشنز کھیلتا ہے کہ لیٹس ازیوم وہی ایگزامپل واپسی لے لیتے ہیں کہ اگر انٹیجر ہوگا تو وہ کچھ کرے گا, اگر وہ اسٹرنگ ہوگا تو وہ فالس کنڈیشن میں چلے جائے گا. سو اس کیسز کے تھرو بیسکلی وہ کر رہا ہوتا ہے. سو لیٹ می جسٹ ریڈ دس کہ دی now the attacker asks for simple true false questions. If the true function, the program works normally. However, if it is false, then an error is given, which is basically used to infer information. Then یہاں پہ تھوڑی سی ایس کیو ایل کوئریز لکھی ہوئی ہیں, you can look into this afterwards. But basically کیا ہوا ہے, تمہارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے اندر بیچ میں تم نے انسرٹ کی اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے اور تم نے اس پوری چیز کو کمنٹ کر دیا تو وہ بیسکلی انسرٹ کر رہا ہوگا. اس کے اندر بھی سیم چیز کر رہا ہے, بٹ دا فیکٹ از کہ یہاں پہ آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں, سو وہاں پہ اپڈیٹ ہو رہی ہے انفارمیشن. So how do you are going to protect yourself from these SQL injections? So there basically are 6 methods as to how you can protect yourself. The first of which is going to be manual coding detection, ٹھیک ہے, یا کوڈنگ پریکٹسز, جس کے اندر آپ بیسکلی ان پٹ جو لینتھ ہے وہ جان بوجھ کے آپ کم رکھیں, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ہوگا یہ کہ وہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ لکھ نہیں سکے گا. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ وہاں پر آپ اس کی ٹائپ چیک کر رہے ہیں, تو یہاں پہ سنس اسٹیٹمنٹ چیک ہو رہی ہے پہلے اس کی ٹائپ چیک کرے کہ ہاں بھائی یہ اسٹرنگ ہے یا انٹیجر ہے واٹس ایور, اینڈ دین اٹ ایکسیکیوٹس. یا تیسرا ہے کہ بیسکلی انارملی ڈیٹیکشن کرے کہ ہاں بھائی یہ کیا انارملی ہے یا یہ نارمل بیہیویئر ہے, ٹھیک ہے. سو پیٹرن چیکنگ کر رہے ہیں کہ بیسکلی جو پہلے ایس کیو ایل کوئریز اٹیکس ہو چکے ہیں ان کے ساتھ آپ پیٹرن میچنگ کر رہے ہیں. Now the second way is parameterized, and اس کے اندر آپ یہ کرتے ہیں کہ you're passing value parameters. تو اس کو میں ایکسپلین یہاں پہ کرتا ہوں. یہاں پہ آپ کے پاس ایک پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ ہے جس میں آپ نے پوری اسٹیٹمنٹ لکھ دی ہے, اور یہاں پر جہاں پہ انفارمیشن جانی تھی ان کو ہم بائنڈ ویریبلس کہہ رہے ہیں. بائنڈ ویریبلس وہ ویریبلس ہوتے ہیں جہاں پر آپ ڈیٹا اسٹور کر رہے ہوتے ہیں اینڈ یو آر ناٹ گیونگ کنٹرول. تو یہاں پر وی آر ازیومنگ دا فیکٹ کہ یہاں پہ ہمیشہ 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 انٹیجر یا اسٹرنگ جائے گا, تو اس کے تھرو بھی ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. دین وی ہیو ایس کیو ایل ڈوم, اینڈ ایس کیو ایل ڈوم کے اندر بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اٹس اے سیٹ آف کلاسز وچ آٹومیٹس دا ڈیٹا ٹائپس ویلیڈیشن اینڈ اسکیپنگ. تو یہ جو ہم چیک کر رہے تھے انٹیجر وغیرہ ہے یا نہیں ہے, تو ایس کیو ایل ڈوم بیسکلی یہ آٹومیٹکلی چیک کر رہے ہیں, ویلیڈیشن کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی صحیح ہے یا نہیں ہے. سو اس اپروچ کے اندر بیسکلی ہم انکرپشن کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا بیس کوئریز کی, ٹھیک ہے, ٹو میک اٹ اے مور ریلائبل اینڈ سیف ایکسیس ٹو دا ڈیٹا بیس ایز ویل. نا اگر ہم ان کو کاؤنٹر میجر نہیں کر سکتے تو اب ان کو ڈیٹیکٹ کیسے کریں گے. سو ایک ہوتا ہے آپ کے پاس سگنیچر بیس, جس کے اندر آپ اگین پیٹرن میچنگ کر رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس اسپیسیفک اٹیکس ہیں ان پہ آپ میچ کر رہے ہیں, لیکن اگین دس نیڈس ٹو بی کانسٹنٹلی اپڈیٹیڈ, اینڈ آلسو اٹ ڈزنٹ ورکس آن سیلف سسٹم اٹیکس. تو سیلف سسٹم اٹیکس کیسے تھے, سیکنڈ آرڈر انجیکشن ہو گیا, سرور ویریبلس ہو گئے, تو اس پہ نہیں چلے گا یہ. سیکنڈ از انارملی ڈیٹیکشن. انارملی ڈیٹیکشن یہ ہے کہ نارمل ڈیٹا پہ آپ نے مطلب نارمل رینج بیہیویئر سے اگر وہ ایکسیڈ کرے, کوئی نارملی آ گئی تو آپ نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا. سو دا وے ہاؤ یو ڈو دس اس کے اندر تم نے کوئی مشین لرننگ ماڈل ٹرین کر دیا جو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہ نارمل ہے اور یہ نارمل نہیں ہے, یا کوئی کنڈیشن تم نے سیٹ کر دی. اینڈ دا تھرڈ از بیسکلی کوڈ انالیسز, اینڈ دا کوڈ انالیسز از کہ آپ نے ٹیسٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں جو بیسکلی کیا کریں گے, ایس کیو ایل انجیکشن کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور ان کے رسپانسز کو لے کر آ سکتا ہے. So that was all with SQL injections. Now let's talk about malwares. So malware کیا ہوتا ہے, malware ایک ایسے کوئی پروگرام ہے جو بیسکلی وائلیٹ کرتا ہے یا بریچ کرتا ہے CIA ٹریڈ کو, ٹھیک ہے, which is confidentiality, availability and integrity. Now what are the different types of malware? There are 20 different types of malware, and let's go with it one by one. ٹھیک ہے. ڈاؤن لوڈرس, تو ڈاؤن لوڈر کیا کرتا ہے کہ ایک آپ نے انسٹال کیا ہے اسمالر میلیشیس کوڈ جو بیسکلی اب لارجر میلیشیس کوڈ انسٹال کرے گا. آٹو روٹر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس
کہ ایک malicious tools ہیں which allows you to like break into machines remotely. So you can imagine کہ ایک بندہ ایک گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ دوسرے گھر کے لائک نیٹورک پہ یا دوسرے پی سی کو ہیک کر رہا ہے تو اس کے پاس ریموٹ کنٹرولز ہیں رائٹ. سو آڈر روٹر بیسکلی یہ ہوتا ہے. اٹیکر کٹ کیا آپ کے پاس کہ it's a set of tools for generating new malware automatically using a variety of supply propagation payload mechanisms. تو set of tools ہیں جو basically new malware automatically generate کرے گا اور پھر وہ پروپیگیٹ کرے گا اور اس کے اندر پے لوڈ میکینزمس بھی ہیں. تو پے لوڈ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ٹرک میں آپ سامان لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم پے لوڈ کہتے ہیں. سو پے لوڈ اوور ہیئر کوڈ بی میلیشیس کوڈ جو پروپیگیٹ کری ہے یعنی کہ وہ ڈفرینٹ ہوسٹ یا ڈیوائسز پہ پروپیگیٹ ہو رہی ہے یا ڈفرینٹ ہوسٹ یا ڈیوائسز پہ جا رہی ہے تو اس کو پروپیگیشن کہتے ہیں. ایڈ ویئر کیا ہے بیسکلی ایڈس بیسکلی دکھانا پاپ اپس ری ڈائریکشن کرنا یہ ہوتا ہے. بیک ڈور ٹریپ ڈور کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کہ اینی پروگرام دیٹ بیسکلی بائی پاسز دا نارمل سیکورٹی اینڈ اٹ ہیز ان آتھورائزڈ ایکسیس ٹو فنکشنالٹی ان پروگرام اس کو بیک ڈور ٹریپ ڈور کہتے ہیں. ایکسپلوئٹس کیا ہیں کہ کوڈس وچ آر اسپیسیفکلی فار ون ونربلٹی یا اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے سیٹ آف ونربلٹیز کو ٹارگیٹ کرنا. کی لاگر کیا ہے آپ کی بیسکلی کیز مانیٹر ہو رہی ہیں. فلڈرس کیا ہیں بیسکلی آپ کے پاس میلیشیس کوڈ لاٹس آف لائک والیوم آف ڈیٹا آپ پھینک رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے سو دیٹ آپ کے پاس ڈینائل آف سرورس ہو جائے. لاجک بامس کیا ہوتے ہیں کہ کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی تو اس کی بیسس پہ کوڈ ایکسیکیوٹ ہوگا جو بیسکلی پھر کیا ہے کوئی ایک اور چیز ٹریگر کرے گا جو پے لوڈ بیسکلی ٹریگر کرے گا. میکرو وائرس کیا ہوتا ہے. میکرو وائرس بیسکلی میکروز ہوتے ہیں یا اسکرپٹنگ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکیومنٹس میں امبیڈ ہوتی ہیں. آپ جیسے ہی ڈاکیومنٹ کو کھولیں گے تو پھر وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دے گا ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس میں. موبائل کوڈ کیا ہوتا ہے بیسکلی ایک کوڈ ہوتا ہے وچ از لائک اگین I haven't understood what mobile code is. I have to look on the internet what mobile code means, but I'm just going to go with the definition. It's basically a code which is a code which is unchanged, yeah, it which is shipped unchanged to heterogeneous devices and execute some semantics. تو heterogeneous کا مطلب ہوتا ہے different collections of platforms. unchanged یعنی کہ وہ change نہیں ہو رہا ہے and it's executing some semantics یعنی some code execute کر رہا ہے. ڈرائیو بائی ڈاؤن لوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہے جو پہلے سے ونریبل ہے ٹھیک ہے. آپ نے وہاں پر کوئی اٹیکر نے انفیکٹ کیا اور پھر جب بھی کلائنٹ سائٹ اس ویب سائٹ کو کھولے گا تو بیسکلی وہ بھی انفیکٹ ہو جائے گا. سو یو کین امیجن کہ جہاں پر آپ کے پاس جو وائرس والی ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ بیسکلی یہ ہوتی ہیں ڈرائیو بائی ڈاؤن لوڈ. تو جیسے اپنے کلائنٹ نے جیسی کھولا تو اس نے ڈاؤن لوڈ کر دی کوئی اپلیکیشن اینڈ دین یور ڈن. سو روٹ کٹ کیا ہے کہ جب آپ کے پاس ایکسیس کنٹرول آ جائے گا اٹیکر کے پاس روٹ لیول ایکسیس کا او ایس سسٹم کا تو پھر وہ روٹ کی جو ٹولز ہوں گے وہ اب سارے یوز کر سکتا ہے. اسپامر پروگرامس کیا ہیں اسپیمر پروگرامس کیا ہیں آپ کے پاس. اسپیمر پروگرامس وہ ہیں جو آپ کے پاس لارج اماؤنٹس آف ای میل اسپیم کر رہے ہوتے ہیں. اسپائی ویئر کیا ہے. اسپائی ویئر از ویری سملر ٹو کی لاگر بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اب وہ صرف کیز مینٹین نہیں کر رہا وہ بیسکلی آپ کی ڈیٹا اسکرین بھی دیکھ رہا ہے آپ کی نیٹ ورک انالیسس بھی دیکھ رہا ہے نیٹ ورک میں جتنا بھی ڈیٹا جا رہا ہے آ رہا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اینڈ اٹس ٹرانسپورٹنگ آل آف دیٹ انفارمیشن ٹو اندر کمپیوٹر وچ از لائک مور ڈینجرس دین کی لاگر. دین ٹروجن ہارس کیا ہے کہ ایون دو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک یوزفل ٹول ہے لیکن اصلی میں وہ یوزفل ٹول نہیں ہوتا. وہ اس کے اندر پیچھے ایک میلیشیس پے لوڈ چھپا ہوتا ہے جو پھر ایکسیکیوٹ ہوتا ہے اینڈ اٹ کین ڈو ڈیمیج ٹو یور سسٹم. اے پی ٹی ایڈوانس پرسسٹنٹ تھریٹ کیا ہے کہ بیسکلی آپ بار بار میلیشیس کوڈ اور آپ کے پاس لاٹس آف لائک انٹروژنس پرسسٹنٹلی بار بار وہ تھرو کرے جا رہا ہوتا ہے تب تک کہ جب تک کہ وہ بیسکلی بریک نہیں ہو جاتا. سو یو ڈوئنگ اٹ فار اے ویری 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 لانگ ٹائم. وائرس کیا ہے. malware اٹس بیسکلی malware which can be replicated and then once it's replicated then it executes a machine code یا script code اور اگر وہ کوڈ ایکسیکیوٹ ہو جاتا ہے then we say that the machine is now it is now infected. ورم کیا ہے. ورم بیسکلی اگین ویری سملر ٹو اے وائرس. وہ بیسکلی اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر رہا ہوتا ہے بٹ اوور ہیئر وی آر سیئنگ کہ وہ ود ان ون مشین ریپلیکیٹ نہیں کر رہا وہ ود ان دی نیٹ ورک ریپلیکیٹ کر رہا ہے اینڈ اٹ کین لائک رن آن اٹس اون. زومبی باٹ کیا ہے کہ بیسکلی اگر آپ کے پاس ایک مشین انفیکٹڈ ہے تو اب وہ انفیکٹڈ مشین اب دوسرے مشینس پر لانچ کرے گی اٹیکس. اوکے سو دیٹ واز اٹ.